अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल मीम टीवी से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत के बाद उसकी इबादत और हकीकी मददगार होने का ज़िक्र किया गया और अब यहाँ से एक दुआ सिखाई जा रही है कि बंदा यूँ अर्ज़ करे, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल, तूने अपनी तौफ़ीक़ से हमें सीधा रास्ता दिखा दिया, अब हमारी इस रास्ते की तरफ हिदायत में इजाफ़ा फरमा और हमें इस पर साबित कदम रख। सिरात मुस्तकीम का माना क्या है? तो मुफ़स्सिरीन कराम बयान फरमाते हैं कि सिरात मुस्तकीम से मुराद अक़ाइद का सीधा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम से मुराद अक़ाइद का सीधा रास्ता है जिस पर तमाम अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है। सिरात मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता है कौन? रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन सीधा रास्ता है कौन? वो उससे मुराद फरमाते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद यहाँ अक़ाइद का सीधा रास्ता है, यानी जो सही अक़ाइद है जिस पर तमाम अम्बियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम चले, या इससे मुराद इस्लाम का सीधा रास्ता है जिस पर सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, बुज़ुर्गान दीन और औलियाए इज़ाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह चले, जैसा कि अगली आयत में मौजूद भी है। और ये रास्ता अहले सुन्नत का है, ये रास्ता अहले सुन्नत का है जिस पर सहाबा, औलिया, अम्बिया जिस रास्ते पर चले और जिस रास्ते की हिदायत फरमाई, रहनुमाई फरमाई, वो रास्ता अहले सुन्नत का रास्ता है। आज तक औलियाए कराम रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिर्फ़ इसी मसल के अहले सुन्नत में गुज़रे हैं और अल्लाह ताला ने उन्हीं के रास्ते पर चलने और उन्हीं के साथ होने का फरमाया है। फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? सच्चे यही हैं जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, औलियाए कराम हैं, अम्बियाए कराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, यही सच्चे लोग हैं। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मेरी उम्मत कभी गुमराह ही पर जमा नहीं होगी, और जब तुम लोगों में इख्तलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि सवाद आज़म यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ हो जाओ। यानी कि सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा तो होगी ही नहीं, लेकिन जब कभी ऐसा इख्तलाफ देखो तो अब वहाँ पर अगर दो जमातें एक जगह हो जाएं, अब आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस जमात के साथ हम जाएं, किसके तरीके पर हम चलें, तो इसी जगह पर, ऐसे मौके पर सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत तो कभी फ़िरक़ों में बटेगी नहीं, कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और जब तुम लोगों में इख्तलाफ देखो तो तुम पर लाजिम है कि सवाद आज़म यानी मुसलमानों के बड़े गिरोह के साथ हो जाओ। वो बड़ा गिरोह कौन है इस वक्त? अहले सुन्नत का गिरोह है, जिसे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। आज जो फ़िरक़े आप देख रहे हैं, यही वो फ़िरक़े हैं जिनके बारे में सरकार ने बहुत पहले बयान फरमाया था कि बनी इसराइल कौम 72 फ़िरक़ों में बढ़ गई थी, लेकिन मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी। उनमें से एक के अलावा सब जहन्नम में जाएंगे। 73 फ़िरक़े होंगे, 73 में से एक सिर्फ जन्नती होगा और 72 बाकी नारी होंगे, जहन्नम में जाएंगे। सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, निजात पाने वाला फ़िरक़ा कौन सा है? इरशाद फरमाया, वो उस तरीके पर होगा जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। जिस पर सरकार ने फरमाया जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं जिस तरीके पर, वही फ़िरक़ा
سیدھے راستے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ جو اس طریقے پر چلے گا وہی نجات پائے گا، اور جو اس سے ہٹ کر کے چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع، اب قرآن پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذریعے ہیں۔ بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں راستے سے اور گناہوں پہ مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط کام کرنے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کو ہدایت ملے تو ہدایت ملے کیسے؟ وہ صحیح طریقے پر چلیں کیسے؟ تو ہدایت پانے کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، اگر اس پر عمل کیا جائے۔ ان میں سے 2-3 باتیں آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں۔ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی کرتا ہے، اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، اور اللہ نے اگر میرے اندر یہ ہنر دے رکھا ہے، میرے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس چیز کو اچھی چیزوں میں استعمال کریں، اچھے راستے پر استعمال کریں، تو وہاں سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ دوسری بات، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں، اگر انسان اس کو بھی دیکھے اور اس پر غور و فکر، اس کو دیکھ کر کے اس پر غور و فکر کرے، اس پر سوچے، تو بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن لوگوں کے ہدایت کے لیے باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھو، اس میں جو باتیں ذکر کی گئی اس کو پڑھو اور اس پہ سوچو تو ہدایت پا سکتے ہو، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ سیدھے راستے پر اگر آپ جائیں گے تو آسانی کے ساتھ آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹیڑھے راستے سے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عقل والے اسی طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ اے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والے ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ نمبر 2، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب بھی آپ دعا کریں تو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی حاجتوں کو پوری عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما،
جو قرض دار انہیں قرض سے شوکدوسی عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس طریقے سے جب آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ یہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور صرف اپنے ہی لیے نہیں مانگنا چاہیے، اور آج کل لوگ تو صرف اپنا ہی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بس یہ کہتے ہیں اپنا پیٹ پہلے بھرنا چاہیے پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ملیں گے کہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کا بھرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ نہ ملے سارا ہم ہی کو مل جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب آپ دوسرے کا خیال رکھیں گے تو وہ آپ کا بھی خیال رکھے گا۔ جتنا بھی آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ جو اللہ کی نعمت کا چرچا کرو گے، چرچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرو، اور دولت دی ہے اللہ نے تو اسے نیک کاموں میں خرچہ کرو، اس کو بٹور کر کے مت رکھو۔ بخیل جو ہوتا ہے وہ حدیث پاک میں ہے، جو بخیل ہے وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور خدا سے بھی دور ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے، خدا سے بھی قریب ہوتا ہے۔ لہذا بخل کبھی نہیں کرنی چاہیے، ہر موڑ پر اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، پریشان لوگوں کی پریشانی کا حل کرنا چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق جس طریقے سے ہے، بلکہ بخل پر نہیں جمع ہونا چاہیے۔ اور جب کوئی دعا کریں، آپ دعا کریں تو دعا تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، صرف اپنے ہی لیے نہیں کہ ہم کو یہ مل جائے وہ مل جائے، بلکہ سب کے لیے دعا کریں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعا کو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک آیت میں کم ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ ٹائم اتنا صحیح ہے؟